बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामी यौमिद्दीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के खिलाफ दुनिया भर में जहां भी और जो कुछ भी लिखा गया और कहा गया तो उम्मन जो हवाले दिए गए वो कुतुब अहले सुन्नत के दिए गए। जिस तरह से इंडिया में किताब लिखी गई थी कि जिसका नाम लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बताने के लिए कि वो किताब क्या थी तो बिलाखिर जबान पे लाना पड़ता है, रंगीला रसूल नामी किताब। फिर हम देखते हैं कि हैदराबाद दक्कन के अहले सुन्नत के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सलमान रुश्दी ने किताब लिखी सैटेनिक वर्सेस। तो सवाल ये पैदा होता है कि सलमान रुश्दी के जहन में कहां से ये मौजू आया और किस बुनियाद पर ये किताब लिखी। तो कहा जाएगा कि उस किताब का दारो मदार है अहले सुन्नत के यहाँ कसरत से और 20-25 तुरुक से नकल की गई एक हदीस के जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के नजदीक बिल्कुल गलत है और उसका नाम है हदीस गरानीक। अलबत्ता इस हदीस गरानीक का भी दारो मदार है अहले सुन्नत के दूसरे खलीफा की उस तौहीन पर कि जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिर अय्याम में खुसूसन अंजाम दी। वो कि वो पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कई दफा आ चुके थे और उनकी मुखालफत करते थे, उन पर नाराजगी का इजहार किया, बल्कि उन्हें एक दफा घसीटा भी। लेकिन इस वक्त सिर्फ हम ये बयान कर रहे हैं कि आखिर वक्त में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, न कि तमाम मुसलमानों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज लिख के जाऊं इसके बाद तुम लोग गुमराह नहीं होगे। जी, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम दवात मांगा तो इन मौसूफ ने मुखालफत की। इस मौजू को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। फिलहाल सही बुखारी का एक हवाला आपके सामने पेश करते हैं। जिल्द नंबर है 1 और सफ़ा नंबर है 280 और हदीस नंबर है 114। तो यहां पर वाज़ेह है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम दवात मांगा कि मैं तुम लोगों को कुछ लिख के दे जाऊं जिसके बाद तुम लोग गुमराह ना हो सको, इस पर हजरत उमर ने लोगों से कहा कि इस वक्त आप पर तकलीफ का शदीद गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमारी हिदायत के लिए काफी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोर गुल ज्यादा होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास से उठ जाओ। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं लिख के दे दूं और ये फरमा रहे हैं मौसूफ कि जिनको आखिर उम्र तक सूरह बकरा भी याद नहीं हुई थी कि कुरान हमारे लिए काफी है। जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर है 436 और हदीस नंबर है 3053 और यहां पर भी यही वाला मौजू है, लेकिन यहां पर जो है वो हद हो गई कि तर्जुमा किया जा रहा है कि सहाबा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की शिद्दत से बर्रा रहे हैं। अब यह सारी गुफ्तगू किसने की? सबसे पहले जनाब उमर ने की और उनके तरफदारों ने की। इसी पर दारो मदार है क्योंकि अहले सुन्नत आम तौर पर ये ज़हन में रहे कि तमाम अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, जान हैं, उनके कदम हमारे सर आंखों पर हैं, लेकिन उनका मामला और उनके उन उलमा का मामला कि जो रसूल आले रसूल से बुग़्ज़ रखते हैं बिल्कुल अलग है। और यह हमारी जिम्मेदारी है कि अपने अहले सुन्नत भाइयों को आगाह करें कि रसूल आले रसूल के साथ क्या हुआ। तो इसी रिवायत पर दारो मदार है हदीस गरानीक का, क्योंकि अब जाहिर है जब इन्होंने कह दिया तो इनकी सपोर्ट में और कुछ भी बनाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुआविया और अबू सुफियान लिखना जानते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहले सुन्नत में बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि यह साबित किया जाए कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे।
اور اسی قسم کے دوسرے بعض موضوعات. لہٰذا فرانس میں بھی جو توہین ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو موضوع ڈسکس ہو رہے ہیں ان سب کا دار و مدار جو ہے عموماً کتب اہل سنت پر ہے. اب یہ جو پاکستان میں شور مچایا جاتا ہے توہین صحابہ کا یا توہین رسالت کا، تو اصل میں یہ ڈرانے کے لیے ہے تاکہ کتب اہل سنت کی چیزوں کو کوئی بیان نہ کرے. لیکن تمام پاکستانیوں کو بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو اس موضوع کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز ڈسکس کی ہے خود اور اسے لکھا ہے اور اس کو حدیث صحیح بھی کہا ہے تو کیا اس کو ڈسکس کرنا جرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر یہ جرم ہے تو پہلے اپنی کتابوں کو ختم کریں. اب آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ حدیث غرانیق ہے کیا. حدیث غرانیق یعنی ایک ایسی داستان ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کا بڑا مذاق بنا، لیکن جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ان کے چاہنے والوں نے اہل سنت پر اس چیز کا اعتراض کیا اور ان کو لگام لگایا تو پھر بعض ان کے بھی علماء نے کہنا شروع کیا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر بعد میں یہ والی باتیں کہ نہیں یہ ضعیف روایات ہیں، جبکہ یہ روایات تواتر کے ساتھ موجود ہیں. حتیٰ علماء ایک موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جس روایت کی اتنی زیادہ طرق ہوں تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کا ایک وجود تھا. اصل واقعہ کیا ہے تو آپ کے سامنے پہلے ہم تاریخ طبری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 81 سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. اس کے بعد ہم اس روایت کو بار بار نہیں پڑھیں گے، صرف عربی کے اور مختلف حوالے دکھاتے چلے جائیں گے اور جہاں پر صحیح سند ہے اس کو بھی دکھاتے چلے جائیں گے. اصلاح قوم کی خواہش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنی قوم کی اصلاح کریں اور کوئی ایسی صورت ہو جس سے ان میں خوشگوار تعلقات ہو جائیں. قوم سے مراد یعنی قریش. اس سلسلے میں محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ان سے اعراض کیا ہے اور صرف اس حکم کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ کی قوم آپ سے علیحدہ ہو گئی ہے، آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرماتا جس سے آپ کے اور ان کے تعلقات پھر قائم ہو جاتے، یعنی کفار قریش سے. آپ اپنی قوم سے محبت اور ان کی فلاح کے خیال سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے معاملے میں آپ نے جو شدت برتی ہے اس میں نرمی کر دیں. اب یہاں پر دیکھیں شدت برتی ہے، کوئی شدت نہیں تھی، حکم خداوند تبارک بتا رہا تھا. یہ خیال آپ کے دل میں آیا اور آپ نے اس کی آرزو اور تمنا کی. اللہ عز و جل نے یہ سورت نازل فرمائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. جب آپ اللہ کے قول أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَالْمَنَاةَ ثَالِثَةَ الْأُخْرَىٰ پر آئے تو شیطان نے آپ کی اس خواہش کی وجہ سے جو آپ چاہتے تھے اپنی قوم کو خوش کریں آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے. وہ الفاظ کیا تھے؟ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْأُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ. اب اس کے معنی کیا ہیں وہ بعد میں آ جائیں گے اور ضمن تھوڑے سے بیان کر دیتے ہیں کہ جب ذکر ہوا ان دیویوں کا یا ان مورتیوں کا یعنی لات والعزا والمنات کا، تو یہ تو سورہ نجم میں موجود ہے اور تھا، لیکن بقول علماء اہل سنت کے کہ شیطان نے آپ کی زبان پر وحی الہی میں اس چیز کو داخل کر دیا تلک الغرانیق الأولیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، کہ یہ پتلی گردن والی مورتیاں اور غرانیق کے معنی ہیں سارس کے. تو یہاں پر مورتیوں کو خوبصورتی سے نسبت دیتے ہوئے کہ یہ پتلی گردن والی خوبصورت دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کی امید ہے ماشاءاللہ. یہ الفاظ سن کر قریش بہت خوش ہوئے کہ محمد نے تعریفی الفاظ میں ہمارے معبودوں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے خوشی میں نعرہ لگایا مسلمان تو اپنے نبی پر ایمان کامل ہی رکھتے تھے کہ جو کچھ
آپ ہمارے رب کی طرف سے کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور وہ آپ کو خطا، وہم و لغزش سے معصوم سمجھتے تھے۔ جب اس صورت میں سجدے کا مقام آیا اور صورت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور تمام مسلمانوں نے اپنے نبی کی اتباع حکم و وحی کی تصدیق میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اور چونکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے معبودوں کی تعریف سنی تھی، اس لیے مشرکین قریش اور دوسرے لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس طرح ساری مسجد میں جس قدر مومن یا کافر تھے سب سجدے میں گر پڑے۔ البتہ ولید بن مغیرہ چونکہ نہایت بوڑھا تھا، وہ سجدے میں تو نہ جا سکا، مگر اس نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر ان پر سر رکھ دیا، اور اس طرح اس نے بھی سجدہ کیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ خبر حبشہ تک پہنچی، جو لوگ مہاجرت کر کے گئے تھے، اور وہ لوگ بھی واپس آنے لگے، لیکن بعد میں یہ معاملہ واضح ہو گیا۔ تو یہ تو ہم نے آپ کے سامنے تاریخ طبری سے اردو کا ترجمہ بیان کیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتب اہل سنت کے مطابق معاذ اللہ کس طرح سے شیطان نے مداخلت کی۔ اب اس کے بعد یہی وہ کام ہے کہ جو سلمان رشدی نے کیا، لیکن اب بتاتے چلیں کہ یہ ساری چیزیں در حقیقت کیونکہ جناب عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جسارت کی تھی، تو اس کے بعد ان کے چاہنے والے ان کے قول کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خراب کرتے رہتے ہیں، تاکہ یہ کہا جائے کہ جی ایسا تو پہلے بھی ہو چکا تھا اور واقعاً ایسا ہے، اور اگر انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہوا۔ اب آپ کے سامنے تاریخ طبری عربی کا حوالہ ہے کہ جس میں ہم نے پوری داستان کے بعد ہائی لائٹ کر دیا ہے، القى الشیطان علی لسانہ، کہ شیطان نے معاذ اللہ ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جملہ جاری کر دیا، افرأیتم اللات والعزی، یہ جملہ جاری کر دیا، یعنی اس آیت کے بعد تلک الغرانیق الأولی وإن شفاعتہن لترتجى، اور اس کے بعد دوبارہ یہی والا موضوع ہے۔ یہی موضوع ہے تاریخ کامل جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 596 میں، اسی طرح سے 339 میں۔ اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ صحاح ستہ میں اسی موضوع کو ڈسکس کیا گیا، لیکن ذرا سا لیپ پوت دیا گیا اور آدھے موضوع کو چھپا دیا گیا، لیکن اس کام کو حوالے کر دیا گیا شارحین کے، لہذا جتنے بھی شارحین اور باقی محدثین اہل سنت ہیں انہوں نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا دیگر کتب کی جو شروحات لکھی ہیں وہاں پر تفصیل سے اس واقعے کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ جو ہم پڑھ کے اردو میں آپ کو سنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں اس کے حوالے دکھائیں گے۔ تو آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر ہے 1067، یہاں پر اس کو ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اتنا بیان کرنے کے بعد باقی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیگر کتابوں کے لیے چھوڑ دیا گیا، لہذا شارحین نے پھر اس کو بیان کیا کہ اصل واقعہ مکمل کیا تھا۔ اور وہ یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورہ نجم تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے سجدہ کیا، ایک عمر رسیدہ شخص کے علاوہ کہ وہ سجدہ ریز نہ ہو سکا۔ اس نے مٹھی بھر کنکریاں یا مٹی لے کر اسے اپنی پیشانی تک اٹھایا اور کہنے لگا مجھے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ بحالت کفر قتل ہوا۔ اگلی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 1070، یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، یعنی تھوڑا سا بیان کیا ہے اور پورے واقعے کی ایک طرح سے تائید ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد 1071 میں بھی یہی والا موضوع ہے، جلد نمبر 4 میں 3853 میں یہ والا موضوع ہے، اور اس کے بعد 3972 میں یہ والا موضوع ہے، اور پھر اس کے بعد 4862 میں یہ والا موضوع ہے، پھر 7863 حدیث ہے اس میں یہ موضوع ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1
اور صفحہ نمبر 636 اور 637 آپ کے سامنے ہے، اور حدیث نمبر ہے 1297۔ سنن داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130131، اور حدیث آپ کے سامنے موجود ہے 1406۔ پھر مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 206 اور حدیث نمبر 3682، اور یہاں پر اس واقعے کے بارے میں فرما رہے ہیں نیچے اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ اب جو ہم نے عرض کیا تھا کہ شروحات میں اس کو مکمل طریقے سے لکھا گیا ہے، تو آپ کے سامنے شروع ہے سنن ابن ماجہ ہے، اور صفحہ نمبر ہے 1417، اور یہاں پر ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے قد خلط الشیطان فی تلاوتہ سورۃ النجم بقولہ تلک الغرانیق العلی وان شفاعتہن لترتجی فی مدح الاسنام، کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی اور جب آپ پہنچے افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری، تو وہاں پر شیطان نے آپ کو معاذ اللہ کنفیوز کر دیا، اور تلاوت کے دوران جو ہے وہ اس جملے کو داخل کر دیا۔ کون سا جملہ؟ تلک الغرانیق العلی وان شفاعتہن لترتجی۔ الحاوی الکبیر فی فقہ مذہب الامام الشافعی رضی اللہ عنہ، اور جلد نمبر ہے 13، یہاں پر بھی انہوں نے اس واقعے کو اسی طریقے سے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جلد نمبر 14 میں بھی اس واقعے کو اسی طریقے سے بیان کیا کہ شیطان نے آپ کی زبان پر جاری کر دیا، سیرہ حلبیہ، اور جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 458، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع وسوسہ الیہ الشیطان بکلمتین، کہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسوسہ کیا، اور آپ نے پھر یہ 2 جملے کہے فتکلم بہما ظانا انہما من جملۃ ما اوحى الیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شیطان نے جو ہے وہ کنفیوز کر دیا، اور انہوں نے یہ 2 جملے کہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ 2 جملے بھی وہی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی ہے۔ وہ جملے کیا ہیں؟ تلک الغرانیق العلی الاسنام، کہ یہ جو پتلی گردن والی مورتیاں ہیں یعنی یہ بت، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تعویل مختلف الحدیث، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، اور پھر شرح صحیح بخاری ابن بطال جلد نمبر 3، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع انہوں نے بیان کیا ہے لِأَنَّ سُجُودَ الْمُشْرِكِينَ لَمْ یکون علی وجہ العبادہ للہ و تعظیم۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ جو کفار نے ساتھ میں سجدہ کیا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کس چیز کے لیے تھا؟ وہ اپنے بتوں کے لیے تھا، کیونکہ وہاں پر کیا آیا تھا ان شفاعتہن لا ترتجى، ان شفاعتہم لا ترتجى فسجدوا لما سمعوا من تعظیم آلہتہم، کیونکہ کفار نے سجدہ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے یہ سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کر رہے ہیں ان کے خداؤں کی۔ اب آپ کے سامنے اس کی کچھ اسناد بیان کر دیتے ہیں جو بیچ بیچ میں بھی آتی رہیں گی۔ احادیث المختارہ جلد نمبر ہے 10، اور یہاں پر ہم نے پوری روایت کو ایرو لگا دیا ہے، اور پیج نمبر ہے 89 اور حدیث نمبر ہے 84، اور اصل جو موضوع ہے اس کو ہم نے وہ کر دیا ہے ریڈ سے ہائی لائٹ، القى الشیطان علی لسانہ، کہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر معاذ اللہ اس جملے کو جاری کر دیا، اور جملہ کیا ہے؟ تلک الغرانیق العلی معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب یہ بیان کر رہے ہیں رجالہ ثقات، اور اس کے بعد ہم نے ہائی لائٹ کر دیا رجالہما رجال الصحیح۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں 248 میں یہ والا موضوع ہے، اور دوبارہ اس کو انہوں نے کہا ہے رجالہ ثقات، اور وہ پورا جملہ ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، اور جلد نمبر ہے 10، اور یہاں پر انہوں نے اس موضوع کو صحیح بخاری کے ضمن میں نقل کیا ہے، اور وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ واضح لکھ رہے ہیں
کہ القى الشیطان علی لسانہ تلک الغرانیق العلی وان شفاعتہن لترتجی، کہ شیطان نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جملہ جاری کر دیا. وہ جملہ کیا ہے؟ تلک الغرانیق العلی وان شفاعتہن لترتجی. اب یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ روایت مختلف طریقوں سے نقل ہوئی ہے، کچھ جو ہیں مرسل ہیں، کچھ ضعیف ہیں، لیکن اب یہاں پر یہ کہتے ہیں لیکن کثرت طرق، کہ لیکن جو اتنی زیادہ طرق سے یہ نقل ہوئی ہے، تدل علی ان للقصۃ اصلا، کہ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو تھا، اس کی ایک بنیاد تو ہے. ما ان لها طریقین آخرین مرسلین رجالہما علی شرط الصحیحین، اس کے علاوہ بھی دو طریقے ہیں جو مرسل ہیں اور اس کے رجال جو ہیں وہ صحیحین والے ہیں. لیکن اسی دوران یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کی صحیح اسناد بھی ہیں، وہ ہم بعد میں دوبارہ دکھائیں گے. الجزء السابع، کہ 7ویں جلد ہے، من ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، اور یہاں پر بھی یہی دلیل لا رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں مختلف طرق ہوئی ہیں بیان، اور کثرت الطرق تدل علی ان لها اصلا. پھر وہ نظریہ دے رہے ہیں کہ جس روایت کی اتنی طرق ہوں تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ تو ہوا تھا. صفحہ نمبر ہے اس کا 363، تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید، اور صفحہ نمبر ہے 509. اور انہوں یہ موصوف فرماتے ہیں وَهِيَ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ صَحِيحَةٌ. بس کوئی بھی اس وقت جو دیوبندی ہے وہابی ہے وہ یہ نہ کہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. موصوف کیا فرما رہے ہیں؟ وَهِيَ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ صَحِيحَةٌ، کہ یہ قصہ مشہور بھی ہے. ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی اتباع میں ان کے نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ قصہ جو ہے مشہور بھی ہے اور صحیح بھی ہے. ورویت عن ابن عباس من طرق بعضها صحیح، یہ ابن عباس سے نقل ہوا ہے اور اس کی کئی طرق ہیں اور بعض طرق جو ہیں صحیح ہیں اس میں سے. ورویت عن جماعت من التابعین باسانید صحیحۃ منہم عروہ وسعید بن جبیر وابو العالیہ وابو بکر بن عبد الرحمن واکرمہ. اور پھر یہ تابعین سے بھی نقل ہوئی ہے مختلف اسانید کے ساتھ کہ جو صحیح ہیں. وہ تابعین کون کون ہیں؟ عروہ ہیں، وسعید بن جبیر ہیں، ابو العالیہ ہیں، ابو بکر بن عبد الرحمن ہیں، اکرمہ ہیں. بعد میں جو حاشیہ لگانے والے ہیں وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں وَصَحَّحَ قِصَّةَ الْغَرَانِيقِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْهُمْ، کہ ہمارے آئمہ میں سے ایک جماعت نے یعنی ایک بڑے گروہ نے اس قصے کو صحیح کہا ہے، جس میں ضیاء المقدسی ہیں اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر ہیں کہ جن کی کتاب کا حوالہ ہم نے دکھایا. یہ انہی کا نظریہ ہے کہ کثرت سے جب طرق ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. اور آپ لوگ اس کو پوز کر کے دیکھیں کن کن کے نام ہیں، اور اس کے بعد اسی کتاب میں جو ہے تو یہاں پر ذکر ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی جو ہے وہ اس کو صحیح مانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اسنادہ صحیح، اور پھر حوالہ دے رہے ہیں در المنصور کا، اور اسی طرح سے تفسیر ابن جریر کا کہ جو ہم بعد میں دکھائیں گے، اور وہاں پر کئی اس کے طرق ہیں. اب آپ کے سامنے ابن تیمیہ کی کتاب ہے کہ جس کا ذکر ہوا تھا مجموع فتاوی کا، جلد نمبر ہے 10. وَأَمَّا الَّذِينَ قَرَّرُوا مَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ فَقَالُوا هَذَا مَنْقُولٌ نَقْلًا ثَابِتًا لَا يُمْكِنُ الْقَدْحُ فِيهِ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی کی مذمت نہیں ہو سکتی اور یہ چیز ہمارے نزدیک ثابت ہے، یعنی اس واقعے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک ثابت ہے. وفي تفسیر هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسیر، اور کتب تفسیر میں یہ واقعہ جو ہے وہ ثابت ہے.
اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تفاسیر کا ایک جلوہ دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا قیامت ڈھائی ہوئی ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے پورا۔ پہلے مرحلے میں تفسیر در منصور کا اردو ترجمہ ہے، جلد نمبر ہے 4، امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، ضیاء القرآن نے اس کو چھاپا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جب توہین رسالت کی اور توہین اصحاب کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں ان کو بین کرنا چاہیے۔ یہ جو شور مچاتے ہیں اہل سنت توہین صحابہ کا، جبکہ یہ مذہب اہل سنت بھرا پڑا ہے توہین رسالت سے۔ تو سورہ حج کی آیات آپ کے سامنے ہیں، صفحہ نمبر ہے 965۔ یہاں سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے اور پھر اس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ تو اس کی ایک پہلی سند ہے 966 اور سند جو طرق نمبر 2 ہے، تو یہاں پر ہے ثقہ راویوں کی سند کے ساتھ، جو ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ پھر جو طریق نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 967 پر، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ ہے صحیح سند کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 4، 5، 6 اور چھٹے میں آخر میں ہے یہ حدیث مرسل صحیح اسناد ہے۔ پھر صفحہ نمبر 968 میں 3 طرق ہیں، اور پھر 969 میں 3 طرق ہیں، اور 12 میں یہی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ابو العالیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلے صفحے میں 6 اسناد ہیں، یعنی 970 صفحے پر اسی واقعے کی 6 اسناد ہیں، اور پھر 971 میں سند نمبر ہے 20۔ لیکن یہ جو ہے صرف ہم نے بیان کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو جگہ جگہ اہل سنت کے یہ موضوع مسلم طریقے سے مل جائے گا۔ اب آپ کے سامنے تفسیر در المنصور کا عربی پرنٹ ہے، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر ہے 524، اور نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے بسند رجالہ ثقات بسند صحیح۔ اور پھر اگلا صفحہ ہے 526، پھر 527 پہ ہے مرسل صحیح الاسناد، پھر 527 پر طرق ہیں، پھر 529 پر جو ہے طرق نمبر 12 میں لکھا ہے بسند صحیح، پھر 13، 14 اور اس کے بعد یہ سارے صفحے یہاں تک کہ 20 طرق اس کی لکھی ہیں، اور یہ جو طرق ہیں یہ صرف 20 ان کتابوں میں ہیں، ورنہ اس کی طرق اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ایک تحقیق کا کام ہے کہ خود اس کی طرق کتنی ہیں۔ اسی وجہ سے ابن حجر نے اور امام نووی نے کہا کہ اتنی جس چیز کی طرق ہوں تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب تفسیر طبری آپ کے سامنے ہے اور جلد نمبر ہے 16، اور یہاں پر بھی صرف ہم 1، 2 کر کے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 603، اور سورہ حج کی تفسیر میں ہے کہ یہاں پر یہ ساری طرق بیان ہو رہی ہیں، اور یہ کل طرق جو ہم نے نکالی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ 20 کے قریب یہاں پر بھی ہیں۔ تفسیر ہے مقاتل بن سلیمان کی، جلد نمبر ہے 3، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ یہ جو ہم نے تفاسیر بیان کی ہیں یہ ان کی سمجھیں چند تفاسیر بیان کی ہیں، جبکہ کتب اہل سنت اور تفاسیر اہل سنت اور اس کے علاوہ کتب حدیث اہل سنت میں یہ جو تہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی گئی جناب خلیفہ دوم کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کے نظریے کو پھیلاتے ہوئے، تو یہ آپ کو ہر جگہ کثرت سے ملے گی۔ تو ہم نے کچھ کتابیں بیان دکھائی ہیں۔ پھر آپ کے سامنے تفسیر مقاتل بن سلیمان کا جلد نمبر 4 ہے، پھر یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے دوبارہ سورہ کافرون کے ضمن میں بیان ہو رہا ہے۔ تفسیر کشاف جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر ہے 161، پھر محرر الوجیز یہ بھی تفسیر ہے، جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 129، اور انہوں نے بھی یہاں پہ کہا ہے کہ وطرق الطبری واشبہ الاسناد، کہ طرق ہیں تبری کی اور اس کے علاوہ کثرت سے اسناد موجود ہیں۔
اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بہودہ لفظ استعمال ہو رہا ہے وسوسہ فی قلبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر شیطان نے معاذ اللہ وسوسہ کیا اور آیات الہی میں آیات شیطانی داخل کر دی۔ اب آپ دیکھیں جو آیات شیطانی والا موضوع ہے، وسوسے والا موضوع ہے کہ شیطان نے داخل کر دیا، یہی وہ موضوع ہے جو سلمان رشدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے الناسخ والمنسوخ، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ اس کے بعد تفسیر بغوی ہے، اور سورہ حج کے ضمن میں اس موضوع کو دوبارہ بیان کیا ہے۔ پھر تفسیر بغوی کی جلد نمبر 7 ہے، دوبارہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر عبد الرزاق جلد نمبر 2 ہے، اور یہاں پر ضمن میں جو روایات لائے ہیں یہ ہم نے کچھ ہی بیان کی ہیں کہ یہاں پر پھر دوبارہ یہ تہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی جا رہی ہے۔ پھر روح المعانی میں یہی تہمت ہے، اور اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ کتب اہل سنت اس تہمت سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ جو کام جناب عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر، ہذیان اور بکواس کی نسبت دی، اور بخاری کے ترجمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا برا رہے ہیں، تو انہی کے علماء نے اس روش پر چلتے ہوئے یہ ساری تہمتیں پیش کی تاکہ جناب عمر کو بچایا جا سکے، اور اس چیز کو پھیلایا گیا۔ اور یہاں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام کو بچانے میں اہل بیت علیہم السلام نے کیا کردار ادا کیا۔ اب یہاں سے اس بات کو جاننا چاہیے کہ اگر اہل بیت علیہم السلام نہ ہوتے تو پھر دین میں یہ تحریف ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے کہ آج کے دور میں اہل بیت کے نظریات علماء اہل تشیع کے ذریعے سے پھیل رہے ہیں، لہذا کہا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کی اطاعت کرتے ہوئے آج جو دین کی حفاظت کا کام انجام دے رہے ہیں وہ علماء اہل تشیع ہیں۔ وہ اللہ ہمارے برادران اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی ہے اس کا دار و مدار اس حدیث پہ ہے۔ ہم درخواست کریں گے اپنے برادران اہل سنت سے کہ جب بھی آپ کے علماء کی جانب سے ملک کے حالات کو خراب کرنے کے لیے توہین اصحاب اور توہین رسالت کے نعرے لگیں تو یہ جان لیں کہ یہ اپنا گند چھپا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ریسرچ کریں۔ اب یہ آپ کا اپنا ارادہ ہے، اختیار ہے کہ ان لوگوں کی راہ پہ آپ چلنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان اور بکواس اور برانی کی نسبت دی، یا اہل بیت علیہم السلام کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ جو اس وقت اہل سنت میں ایک شدت سے ہوا چلی ہوئی ہے کہ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ان کے مذہب میں جو توہین رسالت ہے وہ ہے، لیکن یہ ایتھیسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پہلے سے ان کا براٹ اپ ہوا تھا اہل بیت کے بغض پر، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب ان کو پتا چل گیا اپنی کتابوں میں یہ گند موجود ہے تو پھر انہیں اہل بیت کی جانب آ جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ان کی تربیت بغض اہل بیت پر ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اہل بیت کی جانب تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے، بے شک ہم دین سے نکل جائیں۔ اسی وجہ سے بعض دیوبندی علماء کہ اس موضوع پر ہم عنقریب تفصیل سے ڈسکشن کریں گے کہ جو باقاعدہ ملحد ہو چکے ہیں اور ملحدوں کے باقاعدہ پورے پیج چلا رہے ہیں، اور وہ خود دیوبندی مدرسوں میں پڑھے تھے، لیکن جب انہیں اپنی کتابوں میں توہین خدا اور توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملی تو بجائے یہ کہ وہ اہل بیت کی جانب آتے، وہ انہوں نے قبول کیا کہ ایتھیسٹ ہو جائیں اور دین کو ترک کر دیں، کیونکہ ان کا پلاٹ اپ ہوا تھا بغض اہل بیت پر۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دین کی حفاظت کا سبب ہے۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں تمام علماء اہل سنت کی کہ آپ لوگوں نے صدیوں اس گند کو لکھا، صحیح حدیث کہا، نشر کیا، اپنے درمیان رکھا، لیکن کوئی دوسرا اگر آپ سے سوال کرے اس بارے میں یا آپ کو ملامت کرے تو پھر آپ توہین رسالت اور توہین صحابہ کا شور مچاتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہوں اور ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔